बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं सीमी ज़वार हाजिर हूँ काशान बसीरत के यूट्यूब चैनल से, और जिस किताब को हम मिलकर पढ़ रहे हैं उसका नाम है तिब्ब अल-सादिक़ अलैहिस्सलाम। और ये भी मैं बता दूँ साथ साथ कि ये है हमारी इस रीडिंग का पार्ट नंबर 8। अल्हम्दुलिल्लाह हम पेज नंबर 98 से आज की रीडिंग का आगाज़ करते हैं। और पिछली ऑडियो में जो हम पढ़ रहे थे वो उसकी हेडिंग थी कमज़ोरी का इलाज। आइए हम जानते हैं मज़ीद इस कमज़ोरी के ठीक करने के बहुत सारे पॉइंट्स हम तक पहुँचे हैं। हम पार्ट नंबर 8 में पेज 98 से आगाज़ करने लगे हैं और हमने अभी तक कमज़ोरी को दूर करने के 5 पॉइंट्स जान लिए थे। आइए आगे चलते हैं। 4 जान लिए थे। 5वां पॉइंट है कि एक शख्स हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के पास आया और अर्ज़ किया कि मेरी जान आप अलैहिस्सलाम पर कुर्बान, मैं कमज़ोर हूँ, मैं क्या करूँ? तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दूध पियो, ये गोश्त की नशोनुमा को फ़रोग़ देता है और हड्डियों को मजबूत करता है। हवाला है, किताब का नाम है काफ़ी और जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 336। उसके बाद फिर लिखा है कि अगला यानी कि 5 हमने पॉइंट पढ़ी। 6ठा पॉइंट हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है कि अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब भी कोई मुसलमान कमज़ोर होता है तो उसे दूध के साथ गोश्त खाना चाहिए। और ये हवाला है किताब काफ़ी जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 316। 7वां पॉइंट है, एक शख्स हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के पास आया और उसने अर्ज़ किया कि ए फ़र्ज़ंद रसूल, अल्लाह ने मुझे बेटा अता किया है मगर वो कमज़ोर और नातवा है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम सत्तू क्यों नहीं इस्तेमाल करते? इसे सत्तू पिलाओ और अपने घर वालों को भी सत्तू इस्तेमाल करने का हुक्म दो, क्योंकि सत्तू खाने से गोश्त बढ़ता है, हड्डियाँ मजबूत होती हैं और पट्ठे मजबूत और ताकतवर होते हैं। और ये हवाला है किताब तिब्बुल आइम्मा सफ़ा नंबर 88 और बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 66 सफ़ा नंबर 278। अच्छा, हम आगे चलते हैं। 8वां पॉइंट है कमज़ोरी के इलाज के हवाले से हमें गाइडेंस मिल रही है कि खिज़र रहमतुल्लाह ने कहा, मैं हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की खिदमत में था जब असहाब में से एक शख्स उनके पास आया और उसने अर्ज़ किया, ए फ़र्ज़ंद रसूल अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने मुझे बेटा अता किया है मगर वो कमज़ोर और नातवा है, मैं क्या करूं? हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम सत्तू क्यों नहीं इस्तेमाल करते? क्योंकि सत्तू खाने से हड्डियाँ मजबूत होती हैं और गोश्त बढ़ता है। हवाला है किताब महासिन सफ़ा नंबर 488 और बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 66 सफ़ा नंबर 276। 9वां पॉइंट है कि बकराज़दी नाम है, बकराज़दी ने कहा कि एसिमा, ऐन ये से मीम है, एसिमा इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और उसका बेटा कि जिसका नाम शायद मोहम्मद था वो भी अपने वालिद इस्मा के साथ था। हम आ गए हैं पेज 99 पे। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया कि तुम्हारा बेटा कमज़ोर और नातवा क्यों है? तो एसिमा ने अर्ज़ किया कि मेरा बेटा बीमार है। तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसे सत्तू खिलाओ जिससे गोश्त बढ़ता है और हड्डियाँ मजबूत होती हैं। हवाला है किताब महासिन सफ़ा नंबर 489। उसके बाद फिर 10वां पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से फरमाया कि सत्तू खाने से जिस्म की नशोनुमा और हड्डियाँ मजबूत होती हैं। ये हमने जो पढ़ा है ये किताब है का हवाला है काफ़ी जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 305। अब हम 11वां पॉइंट पढ़ रहे हैं। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जैतून के साथ सत्तू खाने से गोश्त की नशोनुमा को फ़रोग़ मिलता है और हड्डियों को तक़वियत मिलती है, जिल्द नरम होती है और जिनसी क़ुव्वत में इजाफ़ा होता है। ये किताब है हवाला काफ़ी और जिल्द नंबर 6 और सफ़ा नंबर 306। फिर आगे चलते हैं। 12वां पॉइंट है कि बकर बिन मोहम्मद ने कहा कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने ईसमा रज़ी अल्लाह को ख़त लिखा कि मोहम्मद बिन अब्दुस्सलाम रज़ी अल्लाह को सत्तू खिलाओ क्योंकि इससे गोश्त बढ़ता है और हड्डियाँ मजबूत होती हैं। और ये बात हम किताब का हवाला नज़र आ रहा है कि महासिन किताब का नाम है, सफ़ा नंबर 488 और बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 66 सफ़ा नंबर 277। तो ये भी हमने पढ़ लिया। और अब हम आगे चल रहे हैं, यानी 13वां पॉइंट है कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स 40 दिन तक सत्तू खाता है उसके बाजू मजबूत हो जाते हैं। और यह है हवाला किताब काफ़ी जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 306।
14 پوائنٹ ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو ستو کھلاؤ، یہ گوشت بڑھاتا ہے اور بچوں کی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ جو شخص 40 دن تک ستو کھاتا ہے اس کے بازو مضبوط ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ کتاب ہے حوالہ محاسن اور جس میں صفحہ نمبر 489 یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ اور اب ہم آ گئے ہیں الحمدللہ پیج 100 پر، اور یہاں پہ لکھا ہے مکارم اخلاق میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کی ٹانگیں مضبوط ہو جائیں گی، اور مکارم اخلاق میں کا صفحہ نمبر 192 ہے، اور بحار الانوار کا جلد نمبر 66 سے صفحہ نمبر 277 ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ 15واں پوائنٹ لکھا ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے حلیم کھانے کا حکم دیا تاکہ میری کمر میرے رب کی عبادت کے لیے محفوظ ہو۔ اور یہ ہے حوالہ ہم نے پڑھا کتاب محاسن صفحہ نمبر 404، بحار الانوار جلد نمبر 66 صفحہ نمبر 86۔ چلیے جی، ہم نے یہ پڑھ لیا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، یعنی کہ 16 پوائنٹ ہے۔ لکھا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نماز پڑھنے اور جمع کرنے میں ضعف و کمزوری کا شکار ہو گیا تو مجھ پر جنت سے ایک نعمت نازل ہوئی، چنانچہ میں نے 40 مردوں جتنی طاقت اور قوت جمع حاصل کی، اور وہ نعمت حلیم تھی۔ حلیم، اچھا۔ اور یہ کتاب حوالہ ہے عیون اخبار الرضا اور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 36، اور کتاب بحار الانوار جلد نمبر 66 صفحہ نمبر 87۔ اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں، آگے کی طرف چلتے ہیں، یعنی کہ ہم اب پڑھیں گے۔ اس میں لکھا ہے کہ حلیم کے بارے میں تو ہم نے پڑھ لیا نا، ہاں جی۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ 17واں پوائنٹ، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آسمان سے غذا اتاری گئی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے حلیم بھیجا گیا اور میں نے اسے کھایا، اور خدا نے حلیم کے ذریعے سے مجھے 40 آدمیوں کی طاقت اور شجاعت عطا فرمائی۔ یہ ہے کتاب کا حوالہ جعفریات اور صفحہ نمبر 161، اور المستدرک جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 355۔ پھر اگلا پوائنٹ ہے کہ جس میں لکھا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفہ بھیجا، اور وہ تحفہ جنت کا حلیم تھا جو جنت کے باغات سے بنایا گیا تھا، اسے حور العین نے پیسا تھا، پھر رسول خدا نے اسے کھایا اور 40 آدمیوں کی طاقت حاصل کی، اور اس کے ذریعے خدا نے اپنے نبی کے لیے سب کچھ آسان کر دیا۔ اور یہ حوالہ ہے کتاب کافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 320۔ آئیے اگلا پوائنٹ 19 پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک نبی نے خدا سے اپنی قوت جمع کی ضعف اور کمزوری کی شکایت کی، اللہ نے اسے حلیم کھانے کا حکم دیا۔ یہ کتاب ہے کافی اور جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 319 کا حوالہ تھا۔ اب ہم پڑھتے ہوئے اس کتاب کے صفحہ نمبر 101 پر آ گئے ہیں۔ ہم پوائنٹ 20 پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمر درد کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے شکایت کی، اللہ نے گوشت یعنی حلیم بریکٹ پہ لکھا ہے کے ساتھ گندم کھانے کا حکم دیا۔ اور یہ حوالہ ہے کتاب کافی اور جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 319۔ اگلا پوائنٹ ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو دال کے ساتھ کدو کھاتا ہے، جب وہ خدا کو یاد کرتا ہے تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے اور وہ شخص جمع کے لیے مضبوط تر ہو جاتا ہے۔ حوالہ ہے کتاب مکارم الاخلاق اور صفحہ نمبر 177، اور بحار الانوار جلد نمبر 66 صفحہ نمبر 228۔ پھر آگے چلتے ہیں پوائنٹ 22 کی طرف۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ گاجر کے کھانے سے گردے گرم ہوتے ہیں اور اس سے عضو تناسل میں جمع کی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ یہ حوالہ ہے کتاب کافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 371 میں۔ اس کے بعد اگلا ہے، داؤد بن فرقہ نے کہا کہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس گیا جبکہ ان کے سامنے گاجریں موجود تھیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، مجھے بھی کھانے کے لیے گاجر دو اور خود بھی کھاؤ۔ میں نے کہا، میرے دانت نہیں ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، کیا تمہاری کوئی کنیز ہے؟ میں نے کہا، ہاں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اس کو حکم دو تمہارے لیے گاجر پکائے، پھر اسے کھا لو، کیونکہ گاجر گردوں کو گرم کرتی ہے اور اس سے عضو تناسل میں جمع کی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ پوائنٹ یہ کتاب مکارم الاخلاق صفحہ نمبر 185
4 کا حوالہ ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے بنی عبد القیس سے کچھ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کھجور کی شاخوں سے بنے ہوئی ٹوکری کو ان کے سامنے رکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا یہ صدقہ ہے یا تحفہ؟ وہ کہنے لگے یہ ایک تحفہ ہے۔ ہم آ گئے ہیں پیج 102 پہ۔ وہ کہنے لگے یہ ایک تحفہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کھجور کی کون سی قسم ہے؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ برنی کھجور ہے، بیرے نون چھوٹی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جبرائیل ہیں جنہوں نے مجھے آگاہ کیا کہ اس کھجور میں 9 خصوصیات ہیں۔ نمبر 1 اس سے شیطان پاگل ہو جاتا ہے، نمبر 2 اس سے کمر کو تقویت ملتی ہے، نمبر 3 اس سے بدن کو طاقت ملتی ہے، نمبر 4 اس سے جمع کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے، 5 دیے دیکھنے میں اور سننے کی طاقت کو بڑھاتی ہے، 6 یہ انسان کو خدا کے قریب کرتا ہے اور اسے شیطان سے دور رکھتا ہے، 7 کھانا ہضم کرتا ہے، 8 اس سے تکلیف اور بیماری سے نجات ملتی ہے، 9 یہ منہ کو خوشبودار بنا دیتا ہے۔ اور ہم اس میں یہ حوالہ ہے سارا کتاب محاسن صفحہ نمبر 13 اور 534، اور اسی طرح کتاب بحار الانوار جلد نمبر 66 صفحہ نمبر 128۔ اب ہم آگے چلتے ہیں پوائنٹ نمبر 25 جو کہ ہمیں ہدایات دے رہا ہے کہ اس میں لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ پیاز منہ کو خوشبودار، کمر کو طاقتور اور جلد کو نرم بناتا ہے۔ حوالہ ہے کتاب کافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 374۔ اب آگے ہم چل رہے ہیں کہ ہم نے پیاز کا پڑھ لیا جی۔ آگے ہے عبداللہ جعفر نے کہا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے پیاز کے بارے میں بات کرتے ہوئے فرمایا کہ پیاز منہ کو خوشبودار بناتا ہے، بلغم کو ختم کرتا ہے اور اس سے جمع کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور یہ ہے حوالہ کتاب کافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 374 374۔ اگلا پوائنٹ 27 اس میں لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا پیاز کھاؤ جس میں 3 خصوصیات ہیں۔ نمبر 1 منہ کو خوشبودار بناتا ہے، 2 اس سے مسوڑوں کو تقویت ملتی ہے، 3 اس سے کمر کے پانی یعنی منی اور جمع کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ کتاب ہے کافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 374 کا حوالہ، اور ہم پیج 103 پہ آ گئے ہیں۔ لکھا ہے اسی طرح حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ میٹھی بہی یعنی بریکٹ میں لکھا ہے سفر جل، اس کو اس کے دانوں کے ساتھ کھاؤ، یہ کمزوری کو طاقت میں بدل دیتا ہے اور معدے کو صاف کرتا ہے۔ اور یہ حوالہ ہے کتاب طب الائمہ صفحہ نمبر 136 اور بحار الانوار جلد نمبر 66 صفحہ نمبر 175۔ پھر ہیڈنگ آ گئی ہے غصے اور پریشانی کا علاج۔ یہ دیکھتے ہیں کہ مولا ہمیں کیا بتا رہے ہیں غصے اور پریشانی کا علاج۔ نمبر 1 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام نے خدا سے اپنے جلال اور پریشانی کی شکایت کی، جس کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا انگور کھاؤ، یہ جلال اور پریشانی کو دور کرتا ہے۔ اب یہ آ گیا ہے حوالہ کتاب کافی جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 374۔ اگلا دوسرا پوائنٹ ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جب پانی کم ہوا اور مرنے والوں کی ہڈیاں نمودار ہو گئیں، حضرت نوح علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا وہ پریشان اور افسردہ ہوئے، اور پھر خدا نے ان پر وحی نازل کی، یہ آپ علیہ السلام نے اپنے ساتھ خود کیا ہے کیونکہ آپ نے ان پر لعنت کی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا خداوندا میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں اور تجھ سے توبہ طلب کرتا ہوں۔ خدا نے اس پر وحی نازل کی کہ کالے انگور کھائیں جو غصے کا خاتمہ کرتے ہیں۔ تو یہ کتاب ہے کافی کا حوالہ جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 350۔ اگلا پوائنٹ ہے اس حوالے سے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک نبی غصے اور ناراحتی میں مبتلا ہوئے، خدا نے انہیں انگور کھانے کا حکم دیا۔ اور یہ ہے کتاب کا حوالہ کافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 374۔ پانچواں پوائنٹ ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی کوئی غصے اور پریشانی میں مبتلا ہو اور اسے اس کی وجہ سے سمجھ نہ آ رہی ہو، وہ تیتر کا گوشت کھائے، انشاءاللہ اس کا غصہ اور پریشانی ختم ہو جائے گی۔ ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 104 پہ، اور یہ جو ہم نے پڑھی کہ غصہ اور پریشانی ختم ہو جائے گی، یہ کتاب حوالہ ہے کافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 374۔ اگلا پوائنٹ 5 ہے
کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ اس کا غصہ کم ہو تو اسے چاہیے کہ وہ تیتر کا گوشت کھائے، یعنی اور اس کا حوالہ ہے کتاب صافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 374۔ اور اب ہم اگلا پوائنٹ پڑھیں گے، یعنی کہ پوائنٹ نمبر 6۔ لکھا ہے رفع عارف الف عین ہے نے کہا، میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے سنا کہ سرکہ دل کو خوشی دیتا ہے، اور یہ ہے حوالہ کتاب کافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 374۔ اگلا پوائنٹ پڑھتے ہیں، لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم پکا ہوا کھانا کھانا چاہتے ہو تو حلوہ کدو زیادہ کھاؤ، اس سے اداس دل خوش ہوتا ہے، اور یہ ہے کتاب کا حوالہ کافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 374۔ آگے چلتے ہیں، پوائنٹ 8 پہ لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا یہی غصے اور پریشانی کو ایسے دور کرتا ہے جیسے ہاتھ سے پیشانی کا پسینہ دور کیا جاتا ہے۔ بیہی کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ غصے اور پریشانی کو دور کرتا ہے۔ پھر یہ کتاب کا حوالہ ہے کتاب کافی جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 374۔ اور اس کے بعد پھر ہم 9 پوائنٹ پڑھنے جا رہے ہیں، جس میں لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جبکہ ان کے ساتھ ہاتھ میں ایک بہی یعنی سفر جل تھا، تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بہی کھایا اور مجھے بھی اس میں سے کچھ حصہ دیا، اور فرمایا اے علی یہ بہی کھاؤ کیونکہ یہ آپ اور میرے لیے خدا کا تحفہ ہے، میں نے اس میں ساری لذتیں دیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی جو بھی بہی کو 3 دن ناشتے میں کھائے گا اس کا دماغ صاف ہو جائے گا، علم اور صبر سے پر ہو جائے گا، اور وہ شیطان اور اس کی فوج کے فریب سے محفوظ رہے گا۔ اور یہ ہے کتاب عیون اخبار رضا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 73 اور بہار الانوار جلد نمبر 66 صفحہ نمبر 167۔ اب ہم آگئے پیج 105 پہ، اور اگلا پوائنٹ ہے کہ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھنا، درمیانی بدھ، ماہ کے پہلی اور آخری جمعرات کے دن سینے کے وسوسے کو دور کرتے ہیں، دل کے غم اور غصے کو مٹاتے ہیں، وضو غم اور غصے کو ختم کرتا ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے 11 کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ سر کے پچھلے حصے سے بالوں کا منڈوانا بلغم کو ختم کرتا ہے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا کہ کپڑے صاف کرنے سے غم اور غصہ دور ہوتا ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حنان تمہارا کالی چیزوں یعنی جوتوں وغیرہ سے کیسا رابطہ ہے، جان لو کہ ان میں 3 خصوصیات ہیں، نمبر 1 یہ بینائی کو کمزور کرتا ہے، نمبر 2 عضو تناسل کے انزال کا سبب بنتا ہے، اور نمبر 3 یہ غم اور غصے کو رلاتا ہے۔ آگے لکھا ہے میں نے کہا کہ ہمیں کون سے رنگ کے جوتے پہننے چاہیے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا پیلا جوتا پہنو، اس میں 3 خصوصیات ہیں، یہ آنکھوں کو چمک دیتا ہے اور زندگی بخشتا ہے، یہ عضو تناسل میں جمع کی طاقت پیدا کرتا ہے، غموں کو ختم کرتے ہیں۔ تو بس یہ فرمایا۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا نماز شب غم و غصے کو دور کرتی ہے۔ حوالہ ہے کتاب دعوات راوندی صفحہ نمبر 77، بہار الانوار جلد 62 صفحہ نمبر 268۔ اس کے بعد آگے ہے کہ اگلا پوائنٹ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کشمش کھاؤ، یہ کڑوے پن کو دور کرتا ہے اور بلغم کا خاتمہ بھی کرتا ہے۔ کتاب خسائل صفحہ نمبر 343 اور بہار الانوار جلد نمبر 66 صفحہ نمبر 151۔ اچھا سامعین، اب یہ ٹاپک مکمل ہوا۔ اگلا ہے کہ ریحی یعنی بادی دردوں کا علاج، آئیے جانتے ہیں۔ نمبر 1 حسن بن علی بن نعمان نے کہا ہمارے ایک ہم مذہب شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ریحی درد کے بارے میں شکایت کی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی تم سونے کے لیے بستر پہ جاؤ شکر کے 2 ٹکڑے کھا لو۔ آئیے ہم اگلے صفحے کی جانب آ گئے ہیں۔ 106 وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے یہ کام انجام دیا اور میں ٹھیک ہو گیا۔ میں نے اپنے ملک کے کچھ قابل طبیبوں کو اس کی اطلاع دی، وہ کہنے لگے امام جعفر صادق علیہ السلام کو یہ کیسے معلوم ہے؟ تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا یہ ہمارے علم کے خزانے میں سے ہے، لیکن وہ کہ جس کا
سروکار کتابوں کے ساتھ ہو وہ ان معلومات کو حاصل کر سکتا ہے۔ حوالہ ہے کتاب کافی جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر 265۔ اور اگلا پوائنٹ ہے جس میں لکھا ہے کہ جابر بن حیان نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو خط لکھا اور کہا، اے فرزند رسول، پریشان کن ریحی درد نے مجھے سر سے پیر تک گرفت میں کیا ہوا ہے، یہ مجھے پریشان کرتی ہے، خدا سے دعا کریں کہ وہ مجھے شفا بخشے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ناشتے میں انفیہ الف نون فے یہ ہے امبر اور توتیا یعنی نیلا تھا استعمال کرو، انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ وہ کہتے ہیں میں نے یہ کام انجام دیا اور اس طرح ٹھیک ہو گیا جیسے مجھے جیل سے رہا کیا گیا ہو۔ اور یہ حوالہ ہے کتاب طب الائمہ صفحہ نمبر 70 اور بحار الانوار 62 اور صفحہ اور 186 صفحہ۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں کہ لکھا ہے یہ ہو گیا جی، ہم نے پڑھ لیا۔ پھر لکھا ہے کہ اگلا پوائنٹ نمبر 3 ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ زیتون کا تیل جسم کی ریحی دردوں کو ختم کرتا ہے اور پانی کا اضافہ کرتا ہے۔ لوگ شہد سے بہتر کسی چیز سے شفا نہیں پا سکتے، یہ تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ شکر ہے چیز کے لیے مفید ہے اور نقصان دہ نہیں ہے۔ جو کوئی سوتے وقت شکر کے 2 ٹکڑے کھاتا ہے اس کا اس کا ریحی درد ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھنڈے پانی میں حل کی ہوئی شکر مریض کے لیے بہت مفید ہے۔ شکر بلغم کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ اور دوسری روایات میں بھی بیان ہوا ہے کہ جو کوئی بھی 50 سال کی عمر تک پہنچ جاتا ہے اس کا بدن اندرونی طور پر چربی سے خالی نہیں ہونا چاہیے، لیکن بوڑھوں کے لیے اس کا استعمال منع ہے۔ اور حوالہ ہے کتاب بحار الانوار جلد نمبر 62 اور صفحہ نمبر 282۔ اچھا، ہم نے یہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ عام طور پر لوگوں کے جسم کے ریحی درد صفرا کے غلبے یا خون کی جلن یا بلغم کے غلبے سے بنتی ہیں، پیج 107۔ لہٰذا سب کو اپنا خیال رکھنا چاہیے اس سے پہلے کہ یہ طبیعت اور بیماری اسے مغلوب کر دے اور اس کی موت کا سبب بنے۔ یہ ہے کتاب طب الائمہ صفحہ نمبر 110 اور بحار الانوار جلد نمبر 62 صفحہ نمبر 264 سے ہم نے پڑھا ہے۔ تو ابھی ہم اس سے آگے چلتے ہیں۔ بحار الانوار میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ارواح جمع ریح یعنی بادی درد، یہاں اس کے معنی بیماریاں ہیں جیسے پاگل پن، فالج، کپ کپی، بلکہ کوڑ بھی اسی میں شامل ہے۔ اب اگلا پوائنٹ ہے 5 جس میں کہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے کہ اسحاق بن عمار نے کہا، میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ زیتون جسم میں بادی درد پیدا کرتا ہے، تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا نہیں، زیتون بادی دردوں کو ختم کرتا ہے۔ اور یہ حوالہ ہے کتاب کافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 331۔ آگے چلتے ہیں۔ نمبر پوائنٹ 6 ہے، لکھا ہے ابراہیم بصری نے کہا، ایک شخص نے کہا کہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا جب زیتون کے بارے میں بات شروع ہوئی۔ میں نے عرض کیا زیتون جسم میں بادی درد پیدا کرتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یہ بادی دردوں کو ختم کرتا ہے۔ حوالہ ہے کتاب کافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 331۔ یہ بادی دردوں کو ختم کرتا ہے جی، یہ دوبارہ ہم نے پڑھ لیا۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ 7واں پوائنٹ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ لوبیا پیٹ کی ہوا کو ختم کرتا ہے۔ اور یہ ہے کتاب حوالہ کافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 344۔ اب اگلی ہیڈنگ جو ہے وہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں، وہ ہے رطوبت کا علاج۔ لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت امام موسیٰ علیہ السلام نے رطوبت کے بارے میں خدا سے شکایت کی۔ خدا نے انہیں حکم دیا کہ ہرڑ اور بہیڑ اور املا بہیڑا اور الف میم لام ہے، اور اس کے آگے لکھا ہے تر پھلا تیرے پے دو چشمی ہے لام ہے کو شہد کے ساتھ ملاؤ اور کھا لو۔ اور یہ ہے کتاب کافی میں حوالہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 193۔ اب یہ جو سامعین الفاظ ہیں، یہ ان چیزوں کے ظاہر ہے میں نے ہرڑ کا نام تو سنا ہے، لیکن بہیڑا اور املا یعنی ترپھلا اس کا میں نے نہیں سنا، آپ لوگوں نے سنا ہوگا تو آپ یہ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے مہلک بیماری کا علاج۔ اس میں لکھا ہے بحار الانوار میں آیا ہے کہ شاید اس مہلک بیماری سے مراد کوڑ یا پھل بیری یعنی کہ
سفید داغ ہو سکتا ہے۔ ہم آ گئے ہیں اس کتاب کو پڑھتے ہوئے 108 پیج پر۔ لکھا ہے کہ اچھا اگلا پوائنٹ ہے کہ اسحاق بن اسماعیل اور بشیر بن عمار نے کہا کہ یونس جو کہ مہلک مرض میں مبتلا تھا، میں یونس کے ساتھ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ہم امام علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گئے اور عرض کیا، اللہ پاک آپ پر رحمت نازل کرے، اس سے پہلے ہمیں ایسی مصیبت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، کیا ہوا؟ تب ہم نے امام علیہ السلام کو سارا ماجرا بتایا تو امام علیہ السلام نے یونس سے فرمایا، اٹھو، وضو کرو اور 2 رکعت نماز پڑھو اور پھر خدا کی حمد و ثنا کرو اور درود بھیجو اور پھر یہ دعا پڑھو۔ تو سامعین، اب میں یہ دعا پڑھنے جا رہی ہوں جس میں کہ عربی کے جو بھی اعراب ہیں، حرکات ہیں، وہ اتنے کہیں نہ کہیں مٹے ہوئے ہیں، لیکن میں کوشش کروں گی آپ تک میں پہنچا دوں۔ لکھا ہے، یا اللہ ہو، یا اللہ ہو، یا اللہ ہو، یا رحمانو، یا رحمانو، یا رحمانو، یا رحیمو، یا رحیمو، یا رحیمو، یا واحدو، یا واحدو، یا واحدو، یا احدو، یا احدو، یا احدو، یا سمدو، یا سمدو، یا سمدو، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا اقدر القادرین، یا اقدر القادرین، یا اقدر القادرین، یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا سامع الدعوات، یا منزل البرکات، یا معطی الخیرات، صلی علی محمد و آل محمد وآتنی خیر الدنیا و خیر الآخرت واصرف انی شر الدنیا و شر الآخرت واذهب ما بی فقد غافلنی العمر وحزننی۔ پھر لکھا ہے، یونس کہتے ہیں کہ میں نے یہ عمل انجام دیا، میں خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ ابھی ہم شہر میں ہی تھے کہ وہ بیماری مجھ سے دور ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ سامعین، یہ حوالہ ہے کتاب طب الائمہ صفحہ نمبر 103 اور بحار الانوار جلد نمبر 95 صفحہ نمبر 79 کا۔ اگلا پوائنٹ ہے کہ سلام بن عمرو حمدانی نے کہا، میں مدینہ منورہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ اے فرزند رسول، میں حج کے ایام میں اپنے کنبے سمیت بیمار ہو گیا ہوں اور میں اپنے کنبے سے اس بیماری میں مبتلا ہوا ہوں۔ پیج نمبر 109 پہ ہم آ گئے ہیں۔ لکھا ہے، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، مجھے اس مہلک بیماری سے نجات دلائیں۔ تو اب لکھا ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اٹھو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے پہ جاؤ اور شہد کے ساتھ سورہ انعام لکھ کر پیو، یہ بیماری تم سے دور ہو جائے گی۔ یہ حوالہ ہے کتاب طب الائمہ صفحہ نمبر 105 اور بحار الانوار جلد نمبر 95 صفحہ نمبر 79۔ اچھا جی، اگلا پوائنٹ ہے کہ زال رے یہ عین زری رضی اللہ نے کہا کہ ایک شخص حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے بتایا کہ اس کے ایک دوست کو مہلک بیماری لاحق ہوئی ہے۔ امام علیہ السلام نے حکم دیا کہ تربت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بارش کا پانی پیو۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے یہ عمل انجام دیا اور میں بالکل ٹھیک ہو گیا۔ کتاب کا حوالہ ہے طب الائمہ صفحہ نمبر 104 اور بحار الانوار جلد نمبر 62 صفحہ نمبر 212۔ اگلا ہے پوائنٹ، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ مہلک بیماری کے علاج کے لیے تربت امام حسین علیہ السلام سے زیادہ کوئی بھی چیز مفید نہیں ہے۔ پوچھا گیا کہ اس کے استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تربت امام حسین علیہ السلام کو بارش کے پانی کے ساتھ پیو اور جسم پر بیماری کی جگہ پر مل لو، انشاءاللہ مفید اور اچھا ہو جائے گا۔ یہ ہے حوالہ کتاب نمبر طب الائمہ صفحہ نمبر 104 اور بحار الانوار جلد 62 صفحہ نمبر 212۔ اچھا، اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے کوڑ کا علاج۔ اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ لکھا ہے سب سے پہلے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی رات کے وقت شاہی ترکاری، اور اس کے بارے میں بریکٹ میں لکھا ہے کہ تارے میرے کے پتوں کا ساگ، یہ لکھا ہے۔ ہاں، پھر لکھا ہے کہ اگر وہ شاہی ترکاری یعنی کہ تارے میرے کے پتوں کا ساگ کھاتا ہے، اس کی ناک میں سے کوڑ کی رگ
پھٹ جائے گی، اس کے بدن سے کوڑ کے اثرات ختم ہو جائیں گے اور رات گزارتے ہی اس کی رگ سے خون بہہ جائے گا۔ حوالہ ہے کتاب کافی، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 368۔ اب اگلا پوائنٹ ہے، لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے پیٹ کو شاہی ترکاری سے بھرتا ہے اور سو جاتا ہے، اس کی زندگی اسے کوڑ کی طرف لے جاتی ہے۔ ہم آ گئے ہیں صفحہ نمبر 110 پہ، اور یہ جو ہم نے پڑھا یہ حوالہ ہے کتاب کافی، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 368۔ اب آگے لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شاہی ترکاری ناپسند چیز ہے، گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کا درخت جہنم میں پیدا ہوا ہے اور پروان چڑھا ہے۔ جو شخص عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے پیٹ کو شاہی ترکاری سے بھرتا ہے اور سو جاتا ہے، اس کی زندگی اسے کوڑی کی طرف لے جاتی ہے۔ اور یہ حوالہ ہم نے پڑھا ہے محاسن کتاب کا نام ہے، اور صفحہ نمبر 517 سے۔ پھر اگلا پوائنٹ ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ پیلو اور انار کی لکڑی، پیلو پہ یہ لام باؤ، اور انار کی لکڑی سے خلال نہ کرو کیونکہ یہ جزام کی رگوں کو تحریک دیتا ہے۔ اچھا، یہ ہے حوالہ کتاب امالی صدوق صفحہ نمبر 517۔ اگلا پوائنٹ ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ گوشت میں پلنے والے غدود اور خون کے لوتھڑوں سے ڈرو، یہ کوڑ کے رگوں کو متحرک کرتے ہیں۔ یہ حوالہ ہے کتاب محاسن صفحہ نمبر 471 اور بحار الانوار جلد نمبر 66 صفحہ نمبر 38۔ اگلا پوائنٹ ہے حضرت امام جعفر صادق سے منقول ہے کہ امیر المومنین نے فرمایا کہ جو گوشت کھائے وہ گوشت کے اندر کی غدود کو خارج کر لے، کیونکہ غدود کوڑ کی رگوں کو تحریک دیتے ہیں۔ اور یہ حوالہ ہے کتاب کافی، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 254۔ پھر اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ غدود کھانے سے پرہیز کرو کیونکہ یہ جزام کو تحریک دیتے ہیں۔ یہودی غدود کھانے سے اجتناب پر صحت یاب رہتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ تم جب بھی کسی کوڑھی کو دیکھو تو اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کرو اور اسے نظر انداز نہ کرو۔ اور یہ حوالہ ہے کتاب طب الائمہ صفحہ نمبر 105 اور بحار الانوار جلد نمبر 66 اور صفحہ نمبر 39۔ تو سامعین، ہم اپنی ریڈنگ کو اس صفحہ نمبر 110 پہ روک دیتے ہیں اس پارٹ کو، انشاءاللہ اس سے آگے پارٹ میں آگے سے پڑھیں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔